बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज है 1 जनवरी साल 2023 का पहला दिन और पहली वीडियो साल 2023 की। साल 2022 में हमने क्या खोया क्या पाया वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं और साल 2022 में पाकिस्तान किन तबाहालियों का शिकार हुआ और उसके जिम्मेदार कौन थे। इसके लिए आप पिछला जो व्लॉग है वो जरूर सुन लीजिएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो उससे हम आगे बढ़ते हैं इस नई वीडियो में, क्योंकि सूरत हाल इसी तरीके से नहीं रह सकती और ये सोच मुसल्लह अफवाज में पाई जाती है। बहैसियत मजमूई पाक फौज में ये सोच पाई जाती है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालना है और अवाम में पाक फौज की इज्जत और वक़ार को बहाल करना है, तो फिर ये स्टेटस को नहीं चल सकता। ये मैं आपको अपने मुकम्मल तौर पे जिम्मेदारी के साथ आगाह कर रहा हूँ। ये सोच पाई जाती है कि इस स्टेटस को ख़त्म करें और जो इस वक्त पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान जो एक खींचातानी है, जो एक लड़ाई चल रही है और जो एक पूरे का पूरा सिस्टम नहीं बल्कि रियासत दाव पे लगी हुई है, इसमें इंटरवीन करना चाहिए और मुसल्लह अफवाज को अपना किरदार भरपूर तरीके से बज़ोरे कुव्वत इस्तेमाल करना चाहिए। ये बुनियादी बात जो है ये एहसास पाया जाता है और इसके लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक वाज़ेह लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दिया है और उनका मैसेज अक्रॉस द बोर्ड है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दे दिया है और अगर उस पैगाम पे अमल ना किया गया, मैं वो भी बताता हूँ कि उनका पैगाम क्या है। अगर उनके इस पैगाम पे अमल ना किया गया तो फिर मुसल्लह अफवाज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो तरीक़ाकार फिर इख्तियार करती है वो तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा। उसकी वजूहात बहुत बड़ी सॉलिड हैं। पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान चारों तरफ से घेरा हुआ है, बल्कि दुश्मन ने घेर लिया है और इसमें पिछले 10 माह के इक़दामात, 10 माह के जो हमारे करतूत हैं वो उस शामिल हैं। उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और जो पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो गया था, अब वो दहशतगर्दी दोबारा वफाकी दारुल हुकूमत तक पहुंच चुकी है और एक पूरा का पूरा नेटवर्क गिरफ्तार किया गया, पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है जिसने पाकिस्तान में तबाहियां फैलानी थी और इसका सारे का सारा ताना बाना जो है वो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान में हमारे जो दुश्मन बैठे हैं वो भी इनसे मिले हुए हैं और अब ये नई प्रॉक्सी जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को एक नई जंग में उलझाया जा रहा है। और ये इसलिए कि चारों तरफ से जब बात होती है, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और अब 2 तारीख को दोबारा इजलास है, उस दोबारा इजलास का मकसद भी यही था कि जनाब जो कुछ पहले इजलास में बताया गया वो नाकाफी था और इसहाक डार साहब ने दोबारा ब्रीफ करना है 2 जनवरी को कि उनके पास प्लान क्या है, किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उसकी रीज़न पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल हाथ से निकल चुकी है और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद उठ गया है। आर्मी चीफ ने इसीलिए कोर कमांडर्स जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में उनको ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास से एक दिन पहले मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में उन्होंने मुकम्मल तौर पे पूरी तस्वीर जो है वो उनके सामने रख दी थी और उसके बाद फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और 3-4 दिन के वक्फे के बाद दोबारा इजलास अब 2 तारीख को होगा। ये सूरत हाल जो है अवाम का जो एतमाद है, क्योंकि रिट खत्म हो गई है गवर्नमेंट की, हुकूमत की रिट नाम की कोई चीज़ नहीं है कि हुकूमत का कोई कानून, कोई अदालत, कोई आइन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं चल रही। किसी किस्म का कोई खौफ ख़त्म हो गया है, हर तरह का खौफ ख़त्म हो गया है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, दोबारा से वारदातें बढ़ गई हैं और जितने भी कॉस्मेटिक्स मैयर्स जितने भी लिए गए और साल 2022 में उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसमें जो
خاص طور پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، پولیٹیکل مینوورنگ کی گئی، مخالفین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ان کو بے لباس کیا گیا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ اس لیے افواج پاکستان کے عزت اور وقار کو بھی بحال کرنا ہے، پاکستان کو ان مسائل سے بھی نکالنا ہے۔ اور اب یہ جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں حکمران ہمارے، اور حکمران یہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور ملٹری لیڈرشپ ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی رہے گی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور جو آگے میں آپ کو میسج سنواؤں گا وہ آپ سے اندازہ ہو جائے گا کہ اب صورتحال یکسر بدلنے والی ہے۔ یا تو حکمرانوں کو اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے اور پاکستان کو مسائل سے نکالنا پڑے گا۔ نمبر 1 سیاسی استحکام چاہیے۔ معاشی استحکام تب آئے گا جب سیاسی استحکام ہوگا۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوتا تب تک لوگوں کا حکومت پر اعتماد نہیں آ سکتا قائم۔ عمران خان جو کہ ایک سیاسی حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے، ان کو آن بورڈ کرنا پڑے گا۔ وہ جب تک آن بورڈ نہیں ہوتے ان کو یہ جو مائنس فارمولہ کا جو چل رہا ہے چکر پچھلے کئی عرصے سے چل رہا ہے کہ مائنس کر دیا جائے، مائنس فارمولہ نہیں چلے گا، بلکہ جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی، اس میں تو پلس کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی لینا پڑے گا، جماعت اسلامی کو بھی لینا پڑے گا، جو جماعتیں اس وقت باہر ہیں ان کو بھی لینا پڑے گا، اور اگلے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ وہ کس طریقے سے جانا ہے یہ ہے بنیادی بات۔ تو جو صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زر مبادلہ کے ذخائر بالکل نہ ہونے کے برابر اس وقت رہ گئے ہیں۔ 21 کروڑ 12 لاکھ ڈالر مزید کم ہو گئے ہیں، اور 28 دسمبر تک کی تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد پھر 31 دسمبر کی ہے، وہ 5 ارب ڈالر سے گر گئے ہیں۔ 5 ارب ڈالر 5 پوائنٹ کچھ رہ گیا ہے، اور یہی حال کمرشل بینکوں کا ہے۔ اور ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر بدستور گر رہے ہیں، ڈے بائی ڈے نیچے جا رہے ہیں، کیونکہ نیا آ نہیں رہا سرمایہ، اور یہاں سے جو ڈالر ہیں وہ سمگل ہو کے بھی گئے ہیں۔ اس لیے کمرشل بینکوں کے پاس کچھ پڑے ہیں اور کچھ اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں، اور 24 ارب ڈالر سے 11 ارب ڈالر تک آ گئے ہیں مجموعی طور پہ، صرف 1 سال کے اندر 10 ماہ میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد عوام ٹیکس نہیں دے رہے، وہ اس لیے نہیں دے رہے، اب انفارمل اکانومی جو ہے وہ اس پہ چلے گئے ہیں۔ اب ہنڈی کے ذریعے زیادہ کاروبار ہو رہا ہے، اور ہنڈی اور حوالے کے ذریعے نقد پہ زیادہ کاروبار ہو رہا ہے، بینکوں سے پیسے نکلوا رہے ہیں، اور جو مزید پیسے بینکوں میں جا نہیں رہے، لوگ کیا کرتے ہیں، پیسے نکلواتے ہیں، ان سے ڈالر خرید کے رکھ لیتے ہیں یا گولڈ خرید کے رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے بد اعتمادی، کیونکہ ان کا روپیہ مسلسل گر رہا ہے۔ جس کے پاس چند مہینے پہلے جس کے پاس 100 روپیہ تھے وہ کم ہو کے 70 روپے رہ گئے ہیں، وہ 70 روپے رہ گئے ہیں۔ ایک صرف 8-9 مہینوں کے اندر 100 روپیہ اتنا روپیہ جو ہے اتنا ڈی ویلیو ہو گیا ہے، وہ 30 روپے کم ہو گئے، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اور ڈالر آپ کو معلوم ہے کہ 100 روپیہ کم از کم 100 روپے بڑھا ہے صرف ان 9-10 مہینوں میں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیکس کا ہدف جو ہے، پاکستان کے عوام اب ٹیکس بھی نہیں دے رہے، اور ایف بی آر کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور جو جولائی تا دسمبر کا ہدف تھا، یعنی یہ سرکار جو آئی ہے، مراسلہ سرکار یہ آئی ہے 9-10 اپریل کے بعد، ان کا ہے 2 دن کے بعد آ گئی تھی، تو 12 اپریل سے لے کے دسمبر تک، اور یہ جولائی اور دسمبر کا آخری 6 مہینوں کا دیا ہے، اس میں آخری 6 مہینوں میں ایف بی آر کا جو ٹیکس ہدف تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو سکا، اور جولائی تا دسمبر ٹیکس شارٹ فال جو ہے وہ 200 ارب سے زیادہ تھا، یعنی کہ ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ دسمبر میں ایف بی آر نے ہدف سے 225 ارب روپیہ کم ٹیکس جمع کیا ہے، 225 ارب کم ٹیکس جمع کیا ہے۔ دسمبر میں ایف بی آر کی جو ٹیکس وصولی ہے وہ ہے 740 ارب روپیہ، جبکہ جو ہدف تھا وہ 965 ارب روپیہ رکھا گیا تھا کہ 965 ارب روپے آخری مہینے ہم نے ٹیکس لینا ہے۔ اسی طریقے سے ریمیٹنس جو ہیں اس میں شدید کمی آ گئی ہے، اوورسیز پاکستانی سرمایہ بھیجنا، بینکوں کے ذریعے سرمایہ بھیجنا بند کر دیا ہے، حوالہ ہنڈی چل رہا ہے،
اور اس سے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اب اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ جناب یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، موجودہ لیڈرشپ ہے، سید عاصم منیر صاحب آئے ہیں تو یہ باجوہ صاحب کی پالیسیوں کو لے کے چلیں گے اور باجوہ صاحب کی پالیسیوں کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور حکومت جو ہے، حکومت نے چونکہ ان کو آرمی چیف لگایا ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سامنے سے کوئی ایسی بات کر دی جائے جو کہ ان کو پسند نہ آئے اور جس کا اپوزیشن فائدہ اٹھائے۔ تو جو ہمارے سامنے باقاعدہ طور پہ ظاہر ہے پہلے بند کمروں میں باتیں کی جاتی ہیں، بند اجلاسوں میں باتیں کی جاتی ہیں، اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق تو یہی ہے کہ وزیر اعظم کی ملاقات جو ہوئی عاصم منیر صاحب سے، اور آرمی چیف نے شہباز شریف صاحب کو جو کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے جو 2 روزہ کانفرنس رہی، اس کا جو ایک پلز ہوتی ہے، ایک مجموعی رائے وہ بتا دی کہ مجموعی تاثر یہ پایا جاتا ہے اور یہ ہماری سوچ ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ ہمارے پاس اب ہم لڑنے جا رہے ہیں لڑائی، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، آئی ایم ایف ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا، اب ہمیں جب تک کوئی ملک پیسے نہ دے تب تک ہم اپنا آکسیجن بھی بحال نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ اشد ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو ہے انٹرنل صورتحال وہ بہتر ہو۔ تو بند کمروں میں جو مشورے دیے جاتے رہے حکومت کو، اب وہ آ گئے ہیں منظر عام پہ، اور سید عاصم منیر آرمی چیف انہوں نے کراچی میں ایک خطاب کیا ہے، پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، وہاں پہ انہوں نے باتیں کی ہیں مختلف، لیکن اب ایک جملہ انہوں نے بولا ہے، اس ایک جملے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کیا ہے اور کس کو کنوے کی گئی ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ تو تھی جی کہ یہ 26ویں شارٹ سروس کمیشن کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، یہ منعقد ہوئی کراچی میں، اور آرمی چیف گئے تھے، یہ پہلا ان کی اس نیوی میں ان کی پہلی اپیرنس تھی، اور اس میں انہوں نے تربیت مکمل کرنے والوں کو دیے جی اسناد دی، اور اس کے بعد خطاب کیا، مبارکباد دی۔ آرمی چیف نے 2-3 باتیں کی، اب ایک جملہ اس میں سے بالکل الگ تھلگ ہے، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، اور وہ ظاہر ہے میسج کنوے کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا کہ میری ٹائم امور مسلسل بدل رہے ہیں، مستقبل میں نیوی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، نیوی کو پیشہ ورانہ مہارتوں اور جدید رجحانات سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ آرمی چیف نے زور دیا کہ نوجوان افسران بطور مستقبل کی قیادت اپنے طرز عمل، کردار، پیشہ ورانہ مہارت پر توجہ مرکوز کریں۔ اب اگلا جو ہے یہ جملہ سننے والا ہے جی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاک فوج کیا سوچ رہی ہے اور انہوں نے کیا میسج کیا، کنوے کیا ہے، اور اوپنلی وہ یہ ہے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کو اقتصادی اور دہشت گردی کے چیلنجز درپیش ہیں چیلنجز، اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ دوبارہ سن لیں، بالکل ایک الگ تھلگ جملہ پڑا ہے پوری تقریر میں۔ جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کو اقتصادی اور دہشت گردی کے چیلنجز درپیش ہیں، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے جا کے کہتے ہیں، آگے جا کے آرمی چیف نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کے درمیان انعامات تقسیم کیے، اور مجموعی طور پر یہ سارا کچھ ہوا۔ اب یہ جو چیز ہے جی، پھر ایک اور انہوں نے خطاب کیا، اور وہ کیا ملی گریزن میں کراچی کور اور رینجرز کے افسران سے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جدید جنگی رجحانات تقاضوں پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا، اور یہ چیز جو ہے اب ایک جو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ہے میسج کہ یہ جو مائنس کا فارمولا چل رہا ہے نا، کہ جناب عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں، اس کو مائنس کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور جو حکومت لے رہی تھی کہ بس جی اب تو ہم آ گئے ہیں اور ہمارا سارا ملبہ، ہماری تمام کوتاہیاں، سب کچھ یہ اب فوج اٹھائے گی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اٹھائے گی، اور فوج عمران خان اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ہے
وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو جائے گی اور اپوزیشن کی ہماری طرف آنے نہیں دے گی۔ یہ سلسلہ میری اطلاع کے مطابق ختم ہونے والا ہے، گورنمنٹ کو بتا دیا گیا ہے، بند کمروں میں بھی بتا دیا گیا ہے، آف دا ریکارڈ بھی بتا دیا گیا ہے، ان کیمرہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور اب میسج بھی کنوے کر دیا گیا۔ یہ اکراس دا بورڈ ہے آرمی چیف کا میسج کہ جناب جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس میں کسی کو مائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ میسج کس کے لیے دیا گیا ہے۔ بڑا کلیئر ہے کہ یہ لڑائیاں جھگڑے چھوڑیں اور آپس میں بیٹھیں، یہ جو ایک دوسرے کے خلاف مقدمات اور ہر چیز ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس کو ختم کریں اور آگے بڑھنے کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ اور اگر یہ قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا تو پھر جس طریقے سے قومی اتفاق رائے پیدا کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے اس کے لیے پھر فیصلے کریں گی جی ہماری ملٹری لیڈرشپ، کسی کو پسند آئیں نہ آئیں، کیونکہ پولیٹیکل پلیئر اگر کمزوریاں دکھائیں گے تو پھر انٹروین کرنے کا ان کو موقع ملے گا۔ یہی پیغام آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دے دیا ہے۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹیکنوکریٹس چاہتے ہیں، نگراں حکومت چاہتے ہیں، فریش الیکشن چاہتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، یا پھر آئین اور قانون سے بالا بالا یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ سرکار جو ہے اس کو بھی ایک بیساکھیوں کا سہارا ملتا رہے اور فوج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ان کی مدت حکومت جو ہے وہ پوری کروائے اور ستمبر تک لے کے جائے ان کو انگلی سے پکڑ کر، اکانومی کے مسائل بھی وہی حل کرے اور سیکورٹی کے مسائل بھی وہی حل کرے، اپوزیشن کو بھی وہی سنبھالے۔ یہ وہی بات ہے کہ باجوہ صاحب کے دور کی یادیں وہ تازہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بدترین دور تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔